अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो। सवाल ये है, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, इलेक्शंस का बिगल बच चुका है। जहां हम इंतखाबी इत्तेहाद देख रहे हैं, वहीं पर हम कुछ इख्तलाफात भी देख रहे हैं और ऐसे में कुछ शिकवे शिकायत भी नजर आ रहे हैं, जिनका जिक्र हम कल भी कर चुके हैं। वो शिकवे शिकायत हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और अब ऐसे में एक और गूंज भी सुनाई दे रही है। और वो गूंज क्या है? वो गूंज है किंग्स पार्टी की गूंज। ये किंग्स पार्टी क्या है, कौन है? बिलावल इस बारे में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, ये आपने सुना। अब इधर नवाज शरीफ मैदान में उतरे, उधर पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली है। ये नोकझोंक क्या है, जरा मुलाहिजा हो। अगर 4 दिन जेल में चले जाते मियां साहब तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती कि वो सीधे जेल में जाते। ये एक नई रवायत बन गई है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम पब्लिक को? इसमें नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ। आप इस बात की फिक्र न करें, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अपीलें या जो जाली सजाएं, उनकी तो सजाएं वो हैं कि सजा देने वाले जो हैं वो पुकार उठे कि जनाब हमने जो है वो गलत सजाएं दी हैं। सियासी कद कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम इस चीज को बखूबी समझते हैं। अच्छा, अब सियासी कद कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, और किंग्स पार्टी कौन है, ये तमाम मामलात, इन पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज हुसैन धामरा साहब ने भी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमें ज्वाइन करेंगे नईम हैदर पंजौता साहब भी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। आजिज साहब, आपके जानिब आऊंगी। वो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब बिलावल साहब किसको कह रहे हैं किंग्स पार्टी, और 2008 का जो वो हशर याद दिला रहे हैं सर, तो वो किसको याद दिला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा जो बयानात देती है वो हालात और वाकयात की तनाज़र में देती है। अब किंग पार्टी का जहां तक चेयरमैन साहब ने बयान दिया है, तो मैं तो तकरीबन टॉक शोज में जाता हूं और खुद से किसी न किसी पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि जनाब आप इनको कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं। किंग पार्टी हमेशा वो होती है जो इलेक्शन आते ही अचानक से बनाई जाती हैं और इधर उधर के लोग उसमें शामिल करके और उनको इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा जाता है। और उनका हशर फिर वही होता है कि अचानक से बनने वाली पार्टियां, फिर वो ज्यादातर उनमें ठहराव नहीं होता और वो फिर इलेक्शन के बाद कहीं नजर नहीं आती। एक तो वो है। और आपने फिर देखा कि 3-4 रोज पहले निगरान हुकूमत में, वैसे तो सिंध गवर्नमेंट जो निगरान है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सूबा सिंध में तरक्याती कामों पे उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी, बाकी सूबों में एज इट इज चल रहे थे। जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग इतनी बड़ी तादाद में हुई, हमने कहा बिल्कुल ठीक कर, आपकी मर्जी है। दूसरों सूबों के अफसरान यहां पर लगाए गए, हमने कहा ठीक है। मगर दूसरी जानिब पंजाब गवर्नर हाउस में एक पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटीज कर रही है, वहां पर अपने इजलास कर रही है। तो ये सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में मुबहम है और इसको ठीक करने की जरूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस खदशात और इस इशारे को जरा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद से अपना काम करे और इलेक्शन की डेट दे। तो एक पार्टी आ जाती थी टॉक शो में, वो डेट देती थी कि जी फरवरी में इलेक्शन होंगे और मिड फरवरी में होंगे या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होंगे, जो बिलाखिर हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहने के बाद हुए। मगर डेट वही आई जो आप सुनते थे कि एक पार्टी के लोग जो हैं वो खफा होते थे हमारे इस मुतालबे से कि जी इलेक्शन कमीशन अपना काम करे और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। तो कहा जाता था कि डीलिमिटेशन हुई नहीं, आप किस तरह ये मुतालबात करते हैं। तो जनाब यानी डीलिमिटेशन तो अब भी नहीं हुई, मगर डेट तो आ गई। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इस पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नजर रखी हुई है और वो जाहिर है वक्त ब वक्त इस तरह के बयान देके उनको कहना चाहती है जो असल जिम्मेदार हैं इलेक्शन के
ادارے یا ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا نگراں حکومت کہ آپ ذرا ادھر ادھر بھی دیکھیں اور اپنی جو نیوٹرلٹی ہے اس کو بھی ثابت کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنگز پارٹی ہے وہ انتخابات میں نظر تو آئے گی لیکن انتخابات کے بعد کہیں نظر نہیں آئے گی، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ماضی کے تجربات اس طرح کے ہیں کہ کسی پارٹی کو حکومت دلانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک جہاز چلے تھے، اس میں لوگوں کو بھر بھر کے لایا جاتا تھا، پھر حکومتیں بنائی گئی تھیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس سے اگر ہم پیچھے جائیں تو 2002 میں جب الیکشن میں جنرل مشرف میں جب الیکشن کرایا تھا تو پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے پیٹریاٹ بنائی گئی تھی، صوبہ سندھ میں بھی بنائی گئی تھی اور قومی اسمبلی میں بھی 10 MNA پیپلز پارٹی کے توڑے گئے تھے پیٹریاٹ کے نام سے. اور جو الیکشن ہوئی اس میں ظفر اللہ جمالی صاحب 1 ووٹ سے جیتے تھے. تو یہ ساری جو ایکسرسائزیں ہوتی ہیں الیکشن کے دوران یہ میرے خیال میں ایک فیل تجربہ ہے. ہمیں ریئلٹی کی طرف جانا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو کھلا میدان دینا چاہیے کہ وہ عوام کے پاس جائیں جس کو جو مینڈیٹ ملے. اور مینڈیٹ کے بعد جب اسمبلی میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں پھر ایک بات چیت ہوتی ہے نا پارٹیوں کے درمیان، اس کے بعد جس پارٹی کا پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کھلا میدان نہیں مل رہا بیٹھنا چاہتے. میں نے تو آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دی ہے نا، میں نے 2002 تک کی بات بتا دی. اگر 97 کی بات کروں تو اس میں پیپلز پارٹی کو 17 سیٹیں ملی تھی، وہ بھی سندھ کے دیہی علاقوں سے ملی تھی. اور یہ کہا گیا تھا کہ اب پیپلز پارٹی وفاقی جماعت نہیں رہی اور شہری علاقوں سے بھی پیپلز پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، لہذا پیپلز پارٹی سکڑ کے ایک لسانی جماعت یا ایک صوبے کی جماعت بن گئی ہے. تو عاجز عامر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ 97 والی سچویشن ہونے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ شکوہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں ماضی جب آپ سوال کرتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کیوں اس طرح سوچتی ہے تو ہم ماضی کے ان تمام تجربات کو سامنے رکھتے ہیں قوم کے سامنے. اور میرے خیال میں اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا دیں گے. ایک عوامی جماعت ہے اور ایک صوبے میں تو کنٹینیو تیسری بار حکومت میں آتی ہے، ہر بار اس کے ووٹوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہر بار اضافہ ہوتا ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم نے صوبے کو بہتر کیا ہے، انسٹیٹیوشن بنائے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے. اس پہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹاک شو میں مناسب اور ٹائم نہیں ہے آپ کا کہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں صوبے کی. اس کے لیے بے شک آپ مناظرہ رکھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو منگوائیں جنہوں نے NFC کے پیسے تمام صوبوں میں انجوائے کیے اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں لگائے. ہم بتانے کے لیے تیار ہیں کہ کتنا ہم نے پروگریس کیا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، NFC ایوارڈ کے بعد جو پیسے تمام صوبوں کو ملے. مگر یہاں تک بات ایسے ہوتی ہے کہ جناب NFC کے پیسے جو سندھ کو ملے اس میں سندھ نے کیا کیا. تو یہ ساری ایسی سچویشن ہے جو الیکشن سے پہلے تمام ٹی وی چینلز کو میں یہ گزارش کروں گا آج کے پروگرام میں توسط سے ARY سے کہ ایک ایسا پروگرام رکھیں جس میں آپ ایک ٹائم دیں ہمیں اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں رہی ہیں مختلف صوبوں میں، ایک پارٹی 10 سال KPK میں رہی ہے، ایک ہاسپٹل کا نام نہیں بتا سکتی جس میں فری آف کاسٹ لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہو جو مہنگا علاج ہے. ٹھیک ہے، یعنی عاجز عامر صاحب ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کنگز پارٹی والی بات جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی ہے یہ کی گئی ہے. چلیں عفنان اللہ صاحب سے جان لیتے ہیں اس بارے میں. عفنان صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو عوامی حمایت حاصل ہے، میاں صاحب کے پاس روڈ میپ ہے، میاں صاحب ترقی کا سفر شروع کریں گے، پلاننگز ان کے پاس ہیں، تو پھر یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود یہ کنگز پارٹی کا لیبل کیوں لگا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کنگز پارٹی کا لیبل اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو وہ لگاتا رہے، اس کو کسی کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے. ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، 2008 کے الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، 2002 کے الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، 1999 میں ہمارے خلاف مارشل لاء لگایا گیا. ابھی 2018 کے بعد سے جو کچھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا وہ سارا پاکستان جانتا ہے، سب کو جو ہے جیلوں میں بند کر دیا گیا. تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی کنگ پارٹی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کنگ ہے کون نہیں ہے، اور عوام نے پہلے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا ہے اور وہ آگے بھی بنائیں گے. بہتر تو یہ ہوتا کہ بھئی ہم اپنے اس کے اوپر بات کریں
کہ جی ہم نے اتنے اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، ایک اور بات بھی ہے کہ جب کوئی پارٹی جیت جاتی ہے تو اسے کنگز پارٹی کہا جاتا ہے، لیکن ابھی تو انتخابات کی بات بھی تھوڑی دور ہے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، پھر جو جیتے گا، لیکن اس سے پہلے کنگز پارٹی کی گونج شروع ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں کہ ظاہر ہے اگر آپ جو ہے وہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں ان سے معاملے کو ہٹانے کی کوشش کریں تو پھر یہ سلوگن وغیرہ جو ہے یہ اچھا ہے. پی ٹی آئی نے یہ کام بڑا کامیابی سے کیا تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ نان ایشوز کو ایشوز بنا دیتے تھے. اور یہ کنگ پارٹی والی بات بھی یہ وہی ہے کہ بھیا آپ یہ بتائیں کہ کراچی کے حالات کتنے اچھے ہیں، یا کوئی اپنا جو ہے وہ کتنا کام ہوا ہے وہاں پہ، مطلب اور باقی جو باتیں ان کے اوپر جو ہے ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم اس کے اوپر بات کریں، بجائے یہ تو ایک ایسی ہے کہ ایک سلوگن ہے بیسکلی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پروگرام میں وقت کم ہے، اگر تو کوئی پلیٹ فارم ایسا ہوتا ہے تو مناظرہ کر لیں، ہم بتائیں گے کہ ہم نے فنڈز کہاں کہاں پر لگائے ہیں اور ہم نے کیا کیا ترقیاتی کام کیے ہیں. دیکھیں مناظرہ تو کرنے کی ضرورت ہے نہیں نا، مطلب بتانے کو تو میں آپ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں. ہم نے 1700 کلومیٹر کی موٹر وے بنائی ہے، سکھر ملتان موٹر وے ہم نے بنائی ہے، لاہور عبدالحکیم موٹر وے ہم نے بنائی ہے، اسلام آباد لاہور موٹر وے ہم نے بنائی ہے، یہ نیلم جیلم پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، یہ سکی کناری ڈیم ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اور 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے کارخانے ہم نے لگائے ہیں. ہم نے یہ تو چلے چھوڑے تو ہم نے پورے کراچی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنا ٹرمینل جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، لہاری ایکسپریس وے مسلم لیگ نون نے کمپلیٹ کیا ہے، جو کول فائرڈ پاور پروجیکٹ لگا ہوا ہے جو 1400 میگا واٹ کا وہ ہم نے بنایا ہے. کراچی کے اندر 2 نیوکلیر پاور پلانٹ مسلم لیگ نون نے بنائے ہیں کینپ کے ساتھ جو ہے نئے والے. تو یہ پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ تو بولتی ہے. پچھلے 16 مہینے حکومت بھی آپ لوگوں کی تھی، تو یہ جو مہنگائی کی گئی ہے اس کا کریڈٹ بھی پھر آپ لیتے ہیں. آپ کو بنانا نہیں پڑتا. دوبارہ سے بتائیں، مجھے آواز کٹ گئی آپ کی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پچھلے 16 مہینے آپ لوگوں کی حکومت تھی اور آپ لوگوں کی حکومت میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پھر اس کا کریڈٹ بھی پھر جاتا ہے آپ کو. دیکھیں ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی اور 16 مہینے کے اندر جو ہے ظاہر حالات کی بہت زیادہ اگر خراب ہو ان کو ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ جس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا، اور جو ہے وہ کوشش ہماری اللہ کا شکر ہے کامیاب رہی. آپ دیکھیں پی ڈی آئی کی حکومت جانے کے 1 ہفتے بعد جو ہے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو ملک کے جو حالات ہوتے وہ تو بہت ہی برے ہونے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بچ گیا جو ہے وہ. لیکن بہت سارے چیلنجز ابھی ہیں. ہم نے ماضی میں بھی جو ہے وہ چیلنجز کو جو ہے اچھا عفنان اللہ صاحب، آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کی اتحادی حکومت تھی، تو پھر لوگوں کا تاثر یہ بھی ہے کہ 16 ماہ کے اتحادی ہیں آپ لوگ، تو یہ جو بیانات کی لڑائی آپ لوگ لڑ رہے ہیں یہ صرف دکھاوا ہے تاکہ کوئی آپ لوگوں سے 16 ماہ کی کارکردگی کے بارے میں سوال نہ کر لے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی 16 ماہ کی ہی کیوں پوچھ رہا ہے، کوئی 2013 سے 18 کیوں نہیں پوچھ رہا، کوئی 1997 سے 1999 کیوں نہیں پوچھ رہا. یہ 16 ماہ پہ کیوں پھنس گئے؟ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے 16 ماہ، اس لیے پھنس گئے. بھائی اب پوری بتائیں نا کہ کیا کیا ہے آج تک. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی پک اینڈ چوز کر لیں جی فلانے 2 مہینے آپ نے کیا کیا ہے. اور وہ بھی ایک اتنی براڈ کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے اندر اتنے سارے پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اس کے اندر ظاہر ہے وہ تو سفرنگ اتنی زیادہ تھی عوام کی، اس وجہ سے ظاہر ہے پھر ان 16 ماہ کے اوپر ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان 16 ماہ کے دوران ہی ڈالر کی اونچی اڑان ہم نے دیکھی. انہی 16 ماہ کے دوران ہم نے آٹے کو دیکھا وہ 100% اوپر چلا گیا، چینی اتنی مہنگی ہو گئی، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا. انہی 16 ماہ کے درمیان ہوا نا جو کچھ بھی ہوا. تو اس وقت جو ہے اس وقت یہ لوگ بولتے تھے کہ جی ڈالر کو مصنوعی طور پہ رکھا ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر. اس وقت مصنوعی تھا، اب جب اوپر گیا تو کہتے ہیں اوپر کیوں گیا. مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ کیا آٹے کی، چینی کی، دالوں کی، گھی کی قیمت آپ 2013 سے 18 کی بھی تو اٹھا کے دیکھیں نا. عوام کو پوری بات بتائیں، عوام کو وہ بات نہ بتائیں جو پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں. نہیں مہدی پنجوتا صاحب، کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اتحادی رہے ہیں یہ حکومت میں، اور یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے پر یا جو بیانات دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ کوئی ان کی کارکردگی پر سوالات نہ اٹھائے؟ اور یہ بھی جس طرح سے عفنان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 مہینے کی کارکردگی کا ہی سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے، اس سے پچھلی حکومتوں کی جو کارکردگی تھی 2008 سے 13 تک کی، اس پر کوئی سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟
دیکھیں بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سوال کا جواب دیا جائے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو بہترین حکومت، جی ڈی پی 6 پوائنٹ پلس، اور بہترین ملک جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی تھی، ہیلتھ کارڈ، آپ کے سامنے ہزاروں اسکیمیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنے دور میں شروع کی۔ تو کیا ضرورت تھی کہ اس حکومت کو پورا نہیں ہونے دیا گیا؟ کیا ضرورت تھی کہ سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگا کر عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا؟ صرف اس لیے کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ایک آئینی حکومت کو آپ نے ہٹا دیا۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر کوئی موٹر وے کی بات کرتا ہے کہ میں نے موٹر وے بنائی، تو موٹر وے کسی نے کیا اپنے گھر کے پیسوں سے بنائی؟ سڑکیں بھی بنتی ہیں، نالیاں بھی بنتی ہیں، کمیشن بھی ہوتے ہیں، سارا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا چلتا ہے پاکستان کے اندر اور کیا 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 گیا۔ بیسیکلی جو ہے ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں ملک کے اندر صرف اقتدار کے لیے، پیسے بنائے اور پھر واپس چلا گئے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو انویسٹر ہے وہ باہر سے کیسے آئے گا جب آپ کے ملک کے اندر اس طرح کی غیر آئینی صورتحال ہوگی، گرفتاریاں، چھاپے اور آئین معطل ہوگا؟ کدھر گئی 14 مئی والی ڈیٹ؟ سپریم کورٹ حکم دیتی ہے، آپ حکم کے اوپر تعمیل نہیں کرواتے اور چپ کر کے اس کا تماشا کیا بننا ہے بلکہ اس چیز سے فائدہ لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لینا کہ پی ایم ایل این ہو پنجاب کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر بھی کتنے ان کو پروٹوکول حاصل ہیں، کیا ان کی حکومت ہے یا نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیں کہ فنڈز جاری ہو رہے ہیں، اور ایک طرف دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل کریش کیا جا رہا ہے کہ کرک کے اندر گولیاں برسائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ سوات کے اندر کیا ہوا، مردان کے اندر، کورن بیٹے کے اندر کیا ہوا، کل گجرانوالہ میں باقاعدہ طور پر ہمارے سابق ایم این اے کے گھر میں چھاپا مار کے جو ہے انہیں اٹھایا گیا اور سارا وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف یہی پی ایم ایل این جن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نواز شریف صاحب اس دن جلسے میں خطاب کر رہے تھے، بڑا واضح دیکھ رہے تھے، کیا یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں تو لہٰذا میں یہ ڈرامے نہیں کرتا، یعنی کہ اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے یا اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا قصور تھا اس سے عمران خان؟ اس کے پاس تو ساری چیزیں تھیں، تو اس کو کیا تھا اس گند کے اندر آنے کا؟ وہ صرف اور صرف سیاست میں آیا اس لیے کہ ملک کو کسی جگہ کے اوپر اسے پتا تھا کہ ملک کے اندر لا قانونیت ہے اور صرف اس کا مشن۔ لیکن دیکھیں نہیں مہدی پنجوتا صاحب، جن کے خلاف مقدمات بنے ہیں، کارروائی تو ان کے خلاف ہوگی۔ اچھا یہ بتا دیجئے کیا خیال ہے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر قیادت کا اس وقت بحران ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جیل میں ہیں، کچھ لوگ دوسری پارٹیز جوائن کر چکے ہیں، اور کچھ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیں لا تعلقیاں تو آپ نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت جو ہے خان صاحب کی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، اور وہ اغوا کر کے اگر اعظم خان ہو یا کوئی ہو یا اسد عمر ہو یا شاہ محمود قریشی کو جس طرح انہوں نے اٹھایا، پھر ان کے اوپر اسی طرح سے عثمان ڈار، باقی سارے جتنے لیڈران، تو کیا انہوں نے نہیں کیا؟ کس کے ساتھ نہیں کیا؟ خواتین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ایک دفعہ بیل ہوتی ہے، دوبارہ پھر لیڈرشپ۔ آپ یہ کوئی بھی زبردستی کی کسی سے پریس کانفرنس کروا کے اس کے اوپر تشدد کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ عمران خان کے ساتھ لوگ دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے نہیں نکالا جا سکتا، جو مرضی ہے آپ کریں، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جتنے انہوں نے سروے کروائے ہر سروے میں ناکام رہیں گے، الیکشن سوائے ان کے پاس دھاندلی۔ چلیں مجھے بریک لینی ہے، مجھے بریک ہے ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک تو جو یہ نئے سیاسی اتحاد ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، اور گرینڈ ڈائیلاگ کیا اس وقت ضرورت ہے، اس پر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے کسی بھی دور میں تو بات ہوتی ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی، اور انڈیویجولی جب ہر جماعت سے پوچھا جائے کہ کیا گرینڈ ڈائیلاگ ہونے چاہیے تو سب یہی کہتے ہیں کہ بالکل ہونے چاہیے، لیکن جب انیشیٹو لینے کا وقت آتا ہے تو کوئی پھر آگے نہیں آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کسی کو دوسری جماعت کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے۔ اس حوالے سے کل محمود مولوی صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک بات کہی تھی، کیا کہا تھا ذرا وہ سنتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے آج لوگ چور ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ چور ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ آج 5 رکنی ٹیم بنا کے کہتے ہیں ہم سب سے بات کریں گے۔ اگر اسی وقت یہ جب اپنے دور میں تھے، زوم میں بیٹھے تھے، گھمنڈ جو تھا کہ جی میں کسی سے بات نہیں کروں گا، وہ اس وقت نیچے اتر جاتا تو آج نہ ملک اس پوزیشن میں ہوتا نہ وہ خود اس پوزیشن میں ہوتے۔ اچھا، محمود مولوی صاحب کا ساٹ آپ نے سنا،
بلاول بھٹو صاحب اتحاد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نئے نئے سیاسی اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں، اتحاد ہو رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد بنا ہے وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست ملک بھر میں ہے، سندھ میں بھی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کرتے رہیں گے، الیکشنز بھی ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے بھی کر سکتے ہیں اس میں۔ تو بلاول بھٹو بھی اتحاد کا عندیہ دے رہے ہیں۔ عاجز دھامرا صاحب، پیپلز پارٹی نے ہم نے دیکھا کہ سندھ میں کبھی بھی اتحاد نہیں کیا ہے، کیا اب ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد کرے سندھ میں یا ادر دن سندھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو چیئرمین صاحب کی آپ نے ابھی گفتگو سنائی وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ دو پارٹیوں کے مابین جو بھی اتحاد ہو رہا ہے، ایک طرف بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ عوام کی حمایت سے محروم ہو گئی ہے اور وغیرہ شغیرہ، یہ ساری پروپیگنڈا ہوتی رہتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ مگر یہ ہسٹری ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی پارٹی سے الیکشنی اتحاد نہیں کیا، بلکہ سنگل پارٹی کے طور پر ہم نے الیکشن لڑا اور ہمارے خلاف اتحاد ہر الیکشن میں بنتے تھے، اور پھر پیپلز پارٹی نے اجتماعی شکست سے دوچار کیا ہر الیکشن میں اس اتحاد کو۔ ویسے تو قابل احترام ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز، مگر وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، دوسری جانب وہ اتحاد کر لیتے ہیں آپس میں۔ تو اتحاد اس الیکشن میں بھی ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بالکل نہیں گھبرا رہی۔ جہاں تک ڈالائب کی بات ہے تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بات جیت کو ترجیح دی ہے، مگر الیکشن لڑنا اور الیکشن کے بعد اسمبلیوں میں آ کے پھر ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا، حکومت میں شامل کر کے اگر کس پارٹی کی 2 نشستیں آ جاتی ہیں نیشنل اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی نے یہ کر کے دکھایا تھا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، کہ ہم نے اس جماعت کو بھی اتحاد میں شامل کیا تھا۔ حکومتی اتحاد کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے 2 نشستیں جیتنے والے حلقوں میں بھی اپنے عوام کی خدمت کریں، اور میرے خیال میں اگر کوئی پارٹی اپنے ہوم گراؤنڈ پر آنے والی الیکشن میں مینڈیٹ کے حوالے سے پریشان ہے تو وہ مسلم لیگ نواز ہے۔ پنجاب کے اندر وہ بہت بڑی سخت پریشان ہے، اس لیے وہ سندھ کا رخ کر رہے ہیں۔ ہم ویلکم کہتے ہیں اس طرح کے اتحادوں سے، اور پریشان اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو ہسٹری ہے کہ ہم ہر الیکشن میں اتحادوں کو شکست دیتے ہیں۔ وہ سندھ کا صرف رخ نہیں کر رہے ہیں، بڑے زور سے سندھ کا رخ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم سے انہوں نے ملاقات کی، ایم کیو ایم کو انہوں نے اپنا اتحادی بنا لیا ہے، جی ڈی اے سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سندھ میں کسی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سولی اتنی اسٹرانگ ہے سندھ میں کہ اسے ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی الائنس کرنے کی؟ پہلی بات تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی سنگل پارٹی کے طور پر انتظار کر رہی ہے 8 فروری کا کہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اتحاد میں اجتماعی شکست دے اپنے مخالفین کو۔ اور جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے اتحاد کی بات کی ہے تو میرے خیال میں 2 بے روزگار آپس میں ملے ہیں نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عید کی شاپنگ کرنی ہے ہمیں، اور دونوں کی جیبیں خالی ہیں۔ اب ایم کیو ایم کے پاس شہری علاقوں میں وہ مینڈیٹ نہیں، اگر پی ایم ایل این یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا، نہ ہی دیہی علاقوں میں پی ایم ایل این کا ووٹ ہے کہ اگر ایم کیو ایم سمجھ رہی ہے کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز، باقی اتحاد کرنے میں کوئی حماقت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری مخالف جماعتیں آپس میں ملتی ہیں، لیکن عاجز صاحب اگر انہوں نے ٹف ٹائم دے دیا آپ لوگوں کو سندھ میں، اگر پرٹیکولرلی سندھ کی بات کریں، تو کیا آپ کی جماعت انتخابات سے پہلے یا انتخابات کے بعد کوئی الائنس کر سکتی ہے؟ انتخابات کے بعد؟ آپ انتخابات کے بعد کی بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا۔ جی 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 انتخابات کے بعد دیکھیں پیپلز پارٹی کی یہ روایت رہی ہے، اور 2008 سے 2013 تک کی اسمبلی اور 13 کے بعد کی اسمبلی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنے بدترین سیاسی مخالفوں، جس میں سندھ سے پیر پاگارو صاحب کی فنکشنل مسلم لیگ ہے اور دوسری جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، ہم اس لیے اتحاد کرتے ہیں کہ ہم اس گھمنڈ میں نہیں آتے کیونکہ اسمبلی میں اکثریت ہماری ہے تو دوسری جماعت کا حق نہیں ہے حکومت میں آنے کے لیے۔ ہم تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں جی، آپ کے پاس ایک نشست بھی ہے تو اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کریں اور حکومت میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا اے سب سے یاری درداری، کہ ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور اپنے مینڈیٹ کا احترام کروانا چاہتے ہیں۔ تو سندھ میں
ہم سنگل پارٹی کے طور پر وہی تاریخ ورجانے کے لیے تیار ہیں، اور بڑی شمولیتیں ہوئی ہیں نا ابھی تو. جی ٹی اے تو پی ایم ایل این سے اتحاد ابھی کیا نہیں ہے، انہوں نے اپنی وکٹیں گراتی جا رہی ہے. ریسنٹلی گھوٹکی کی شمولیتیں آپ کے سامنے ہیں، لاڑکانہ کی شمولیتیں آپ کے سامنے ہیں، اور جو تھرپارکر میں 2 دن کے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے وہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا اب تک کے ہونے والے ماضی قریب کے جلسوں کی. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت اتحاد کرنے نہیں جا رہی. عفنان اللہ صاحب، آپ کہیے گا، ابتدا تو ہو گئی، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا، مسلم لیگ نون نے، جی ڈی اے سے بھی اتحاد آپ کنفرم کیجئے گا کہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے. اور سر، یہ جو اتحاد آپ لوگ کر رہے ہیں سندھ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی ہے سندھ کے اندر، جس کے اندر ہم جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آگے ہمارے ساتھ مزید الائنس میں جا سکتے ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ کیا. اور اس کے اندر ہم بالکل پیر وغیرہ صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو بھی ہماری جو ہے کچھ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملات آگے لے کے چلائے جائیں. اور جو دیگر جماعتیں ایم کیو ایم اور بھی ہے تو ان کو ہم تمام کو ساتھ لے کے جائیں گے. اور جو یہ اعجاز زامرہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کا ہم بھی احترام کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کرے گی. اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک مستحکم جمہوریت کے لیے، اور ایک مستحکم جمہوریت ہی ایک مستحکم اکانومی دے سکتی ہے. تو جہاں تک بات یہ میرے بھائی پنجوتا صاحب نے کی کہ جی گھر کے پیسوں سے موٹر وے تو نہیں بنائی تھی نا، تو یہ گھر کے پیسوں سے یہ نمل یونیورسٹی بنائی تھی، یا گھر کے پیسوں سے یہ شوکت خانم بنایا تھا، یا جو پنجاب میں ہیلتھ کارڈ گھر کے عمران خان اپنے گھر کے پیسوں سے دیتا تھا، جس کو آپ لوگ سارے دن بیٹھ کے یہاں پہ کہانیاں سناتے ہیں. زمین کسی نے دی، پیسے کسی نے دیے، تو کریڈٹ آپ لوگ لے لیتے. پھر یہ آج آئینی کر رہے ہیں. مجھے یقین نہیں آتا ان لوگوں کا کہ یہ آئینی باتیں کرتے ہیں. میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لینا. ایک منٹ بیچ میں کرنے سے کیا گھبرا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ میری گزارش سن لیں ایک منٹ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونی یہ آئینی بات تھی؟ یہ جو آر ٹی ایس کو بٹھایا تھا یہ آئینی بات تھی؟ اسٹیبلش سیاست کرنا یہ آئینی کام ہے؟ آج آئین آپ کو یاد آ گیا جب آپ جیل میں گئے، یا جو 9 مئی کو جو کارنامہ انجام دیا ہے پورے پاکستان نے منہ جو ہے کالا کرایا ہے، وہ آئینی کام کرایا تھا آپ لوگوں نے. تو یہ آئین پہلے جا کے عمران خان کو سکھائے، یہاں پہ آ کے آئین نہ کیا کریں جس نے آج تک آئین پہ عمل درآمد نہیں کیا. میرے خیال سے لیٹس کم بیک ٹو دی ٹاپک. آپ یہ کہیے گا، یہ جو بھی نئی جماعتیں بنی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، استحکام پاکستان پارٹی، اب جیسے کہ یہ نون لیگ ایم کیو ایم سے اتحاد کر رہی ہے، جی ڈی اے سے بھی اتحاد کر رہی ہے، کیا ممکن ہے کہ یہ جو 2 نئی جماعتیں بنی ہیں ان سے بھی نون لیگ آنے والے وقتوں میں اتحاد کرتی دکھائی دے؟ دیکھیں، جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ ووٹ لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر، ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور ان کو ہم آن بورڈ کر سکتے ہیں. جو ہے وہ الیکشن سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہوگا، لیکن جو ہے وہ الیکشن کے بعد اگر جو ہے وہ معاملہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں پھر جو ہے کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ جیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گورنمنٹ فارمیشن کے ٹائم پہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ایک براڈر نیشنل گورنمنٹ ہو، تاکہ جو پاکستان کے جو معیشت کے مسائل ہیں، جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اس کے ہم کے اوپر زیادہ سے زیادہ پارٹیوں کو آن بورڈ کریں. ہم نے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اور ہم مزید یہ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی فردر ایکسٹینشن میں اور بھی پارٹیوں کو آن بورڈ اس پہ کیا جائے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ملکی سیاست کے اندر استحکام آئے گا، اور ملکی سیاست جب مستحکم ہوگی تو اکانومی بھی مستحکم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو جو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ نہیں مہدی پنجوتا صاحب، ٹھیک ہے، نہیں مہدی پنجوتا صاحب، آپ کا کیا موڈ ہے؟ کیا آپ کسی سے اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی جماعت نے رابطہ کیا ہے کہ تحریک انصاف سے وہ اتحاد کر لے؟ بہت شکریہ شائستہ. بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو عمران خان صاحب کریں گے کہ وہ کس سے اتحاد کرتے ہیں یا ان کی پارٹی کو جو ڈائریکشن دیں گے. میرے نوٹس میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی اتحاد کے حوالے سے بات کی گئی ہو. ہاں ضرور فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن جو ملک کے اندر گرفتاریاں، چھاپے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، پریس کانفرنس، اغوا، اور جو کاروبار سیل کیے گئے، گھروں میں چھاپے مارے گئے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر جو آئین نہیں
آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو رہا تھا، اس کے اوپر ضرور آواز جو ہے وہ اٹھائی گئی ہے. لیکن ایک طرف یہ دیکھا جائے نا، جو عفنان صاحب فرما رہے ہیں، جو آئین کی بات کر رہے ہیں اور 9 مئی کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم تو انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے، کیونکہ اگر جو ہے ایف آئی آر پولیس والوں نے درج کی ہیں تو اس کے اوپر ثبوت دینے کا موقع عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں بھی سنا جائے. ایک طرف وہی مدعی ہوں اور وہی مقدمے کے اندر ہمیں کہیں کہ یہ قصوروار ہیں، کیا ہمیں کسی جگہ کے اوپر موقع دیا گیا؟ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی ہمیشہ انہوں نے بات. دوسرے نمبر پر یہ فیصلہ تو خیر نہیں مہدی پنجوتا صاحب عدالت کرے گی. یہ بتائیے گا، پرویز خٹک صاحب نے اندیا دیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو کیا پی ٹی آئی ایکسپٹ کرے گی اس کو؟ دیکھیں، میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی ایکسیپٹنس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو ان کے بیان کے اوپر. وہ تو خان صاحب خود کریں گے، لیکن 97 والا لازمی ان کو بھی اپنا حملہ جو ہے وہ دکھائیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کیا تھا. ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں تو پھر وہ بات جو ہے آگے سے موڑ دی جاتی ہے. جو ممبئی حملوں کے حوالے سے ہمارے اداروں کو کہتے تھے کہ یہ ملوث ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یہ ماڈل ٹاؤن کے اندر واقع ہوا اور اس جے آئی ٹی جو بنی تھی اس کے اوپر سٹیج جس طرح سے ابھی تک لیا گیا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہاں پر تو شبانہ کا بھی فیصلہ جلدی چاہیے، یہاں پر سائفر کے اندر بھی سزا سنانے کے لیے چاہیے، یہاں پر وکیل کا قتل کوئٹہ کے اندر. یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی ہم نے بات کی تھی، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ون لائنر یا ہاں یا نہ میں آپ سب اس کا جواب دے دیں. نہیں مہدی پنجوتا صاحب، آپ کے خیال میں گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو ڈائلاگ کے حوالے سے کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ ہونی ہے، کسی کے ساتھ سیٹنگ ہونی ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ تو خان صاحب خود جو بھی کریں گے. میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. عاجز دامرا صاحب، گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں یا نہیں، ہاں یا نہ؟ اس ملک کی معیشت کے خاطر ہم نے، آپ کو یاد ہوگا 2018 کی اسمبلی میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سخت ترین اختلافات کے باوجود اور 18 والی الیکشن پہ خدشات کے باوجود ہم نے کہا تھا کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ بھی کیا جانا چاہیے، گرینڈ ڈائلاگ آپ کے خیال میں بھی ہونا چاہیے. عفنان اللہ صاحب، ون لائنر. تو ملک کے بہتری کے لیے بات چیت کے لیے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں، مگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات چیت 9 پہلے والی پوزیشن والی اب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، عفنان اللہ صاحب، گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے ہاں یا نہیں؟ ہم تو گرینڈ ڈائلاگ کے آرکیٹیکٹ ہیں پاکستان کے اندر. ہم نے جو ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چارٹر ڈیموکریسی بھی کیا ہے. ہم تو پارلیمنٹ کے جب حکومت یعنی آپ کا بھی ماننا یہی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور یہ جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے شائقین کرکٹ کی مایوسی کے حوالے سے کہ ہم سیمی فائنل سے واپس گھر آ رہے ہیں. ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. تو آج پاکستان اپنا آخری میچ کھیل رہا ہے، کیونکہ سیمی فائنل میں تو ہم جا نہیں رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہم گھر واپس آ رہے ہیں. لیکن ایسا ہوا کیوں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ سپورٹس اینالسٹ نجیب الحسنین. نجیب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می. نجیب، ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچے، مایوس کن تو ہے. کتنا مایوس کن ہے؟ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں غلطیاں ہوئی ہم سے؟ دیکھیے، ایک بہت بڑا لمبا جواب ہے اس سوال کا. کوئکلی میں یہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وی وارنٹ پریپیئرڈ فار اٹ. اگر آپ انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، آپ سے اسپن نہیں ہوتی، آپ سے اسپن کھیلی نہیں جاتی، یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے. ساتھ ساتھ پھر آپ کی پوری جو ٹیم ہے، لوگ 4 سال تیاری کرتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے. آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو بس رینکنگ میں دیکھنا ہے. ایسا لگتا ہے وہ رینکنگ کا نمبر 1 کا فائدہ کیا ہوا، یہاں آ کے تو آپ ایکسپوز ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ٹیمیں آ رہی تھیں وہ فل سٹرینتھ نہیں تھیں، سب اس پہ کہتے ہیں یہ آپ کا قصور نہیں ہے، بٹ آپ کا قصور یہاں ہے کہ جب فل سٹرینتھ ٹیمیں نہیں تھیں تو آپ اپنا بینچ مضبوط کرتے، آپ دوسرے لڑکوں کو ٹرائی کرتے، ان کو آپشن ملتا، آپ کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے پریپیئر ہوتی. تو پریپریشن کچھ بھی نہیں تھی. جب آپ وہاں بغیر پریپریشن کے جائیں گے اور آپ اپنے پسند کے لڑکے اپنے دوستوں کو کھلائیں گے تو اس کے بعد نتیجہ تو یہی آئے گا سامنے. تو نجیب، ایشیا کپ سے ہی ہمیں بہت سارے مسائل تھے جو نظر آ رہے تھے، پھر بھی ہم نے انہیں ریکور نہیں کیا، کسی بھی قسم کا کوئی بیک اپ ہم نے نہیں رکھا. تو
اب اس کی ریسپانسبلٹی آپ کے خیال میں کس پر عائد ہوتی ہے؟ پلیئرز کو مکمل طور پر آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں یا پھر ٹیم مینجمنٹ کو؟ دیکھیے ذمہ داری تو 1 to all سب پہ، اور سب سے پہلے تو ذمہ داری آپ کے سیٹ اپ کی. آپ کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ گرو نہیں کر سکتے، پراسپر نہیں کر سکتے. وہ پہلے وہ نیچے سے آپ ٹھیک کریں گے تو آگے ٹھیک ہوگا. اگر آپ بات کریے کہ ایشیا کپ میں ہمیں یہ نظر آ رہا تھا، اٹ واز آلریڈی ٹو لیٹ. ایشیا کپ کے بعد آپ کوئی ایسا ڈراسٹک چینج کر نہیں سکتے. کرتے تو پھر سب پہ بلیم آتا کہ آپ نے ٹیم اتنی اچھی تھی، وہ تو نمبر 1 تھی، آپ نے چھیڑ چھاڑ کیوں کی، اور اس کی وجہ سے دیکھیں اب نتیجہ یہ آ رہا ہے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ان کو 3 سال 3.5 سال دیے تھے تو اب یہی ٹیم کھیلتی اور یہی کھیلی، اور ریزلٹ آپ کے سامنے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پاکستان میں، کسی بھی فارمر کرکٹر سے ورلڈ کپ سے پہلے اپنی 4 ٹیمیں پوچھیں گے تو شاید خواہش کے طور پہ ایک پاکستان ہو سکتی ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو کسی کی بھی ٹیم پاکستان نہیں تھی بیفور دا ورلڈ کپ، بیکاز ہمیں پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا سینیریو ہے. اس وجہ سے پاکستان کے یہاں چانسز بہت کم تھے. اور نجیب یہ پہلا ورلڈ کپ نہیں تھا، لگاتار تیسری مرتبہ ہم دعاؤں اگر مگر لیکن پر آ گئے، مگر سیمی فائنل میں نہیں پہنچے. آپ کے خیال میں ایسی کون سی غلطی ہے جو لگاتار ہم کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے لگاتار یہی غلطی ہے کہ آپ ہر بار جب اب ورلڈ کپ ختم ہو جاتا ہے تو آپ صرف دکھاوے کے لیے آپ کے ہاں چیزیں ہوتی ہیں. ایک ورڈ ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں، ری بلڈنگ فیز، کہ اب ہم ری بلڈ کر رہے ہیں فار دا نیکسٹ ورلڈ کپ. ایسے نہیں ہوتا. آپ بلائنڈ نہیں ہو جاتے، آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو ان کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو وہ پرابلمس کو جلدی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے تاکہ پھر وہ اس طرح کے ریزلٹس نہ آئیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ایک پلیئر کو دیکھا کہ اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا اسکل ہے، تو کمپلیٹ اتھارٹی دے دی، انہوں نے اپنی مرضی کے لڑکے کھلائے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کپتان کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن پھر اس طرح سے نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنے ہی صرف پسند کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور اس کو لیے جا رہے ہیں. کپتان پہ اس کا بلیم آئے گا آبویسلی. بابر اعظم ایک بہت اچھے بیٹسمین ہیں، بٹ ان کی کپتانی میں بار بار کہتا ہوں یا تو آپ بورن لیڈر ہوتے ہیں یا آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. وہ سیکھ نہیں پا رہے تو اس کی وجہ سے ریزلٹس ایسے آ رہے ہیں. پھر یعنی آپ کے خیال میں بابر کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. نجیب ساتھ ہی رہیے. سابق ٹیسٹ کرکٹر، سابق کپتان اظہر علی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اظہر علی بہت شکریہ، وقت نکالا آپ نے. ورلڈ کپ میں تیسری مرتبہ سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم نہیں پہنچی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو ICC ٹاپ کلاس بیٹر ہے، ٹاپ کلاس بالر ہے. غلطیاں آپ کے خیال میں کہاں پر ہوئی ہیں؟ کس کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیزیں جو جس کو کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم غلطیاں، وہ ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ٹیم کو صحیح طریقے سے نہیں بیک اپ ہم نے نہیں بنایا. لیکن جو ابھی نجیب بات کر رہے تھے نا، وہ بہترین بات کی انہوں نے کہ جب ہم ہار کے آتے ہیں نا تو ایک بچپن سے کیا جب سے کرکٹ شروع ہوئی ہے ورلڈ کپ ہم ہارتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ری بلڈنگ پروسیس شروع ہوتا ہے. اصل میں ہم اس پروسیس کو نہ صحیح طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں، نہ اس کو صحیح طرح سے لے کے چلتے ہیں. آئی تھنک سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں جس طرح نجیب نے کہا، اور پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے جو ہیومن ریسورس یا جو لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ صحیح پرسنل ہونے چاہیے. اگر وہ صرف اس سے جن کے اپنے ایجنڈاز ہوں، جو اپنے ویز میں چیزیں کرنا چاہتے ہوں، اگر وہ صرف وہ آ کے وہ کر لیں گے تو اٹ مینس کہ وہ پھر اسی طرح کا ریزلٹ پروڈیوس کریں گے. آپ کو وہ بندے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو کرکٹ کی بہتری سے ویژن سے آئیں، اور ویژن پہلے آپ انٹرویو کریں ان کا کہ آپ کس ویژن کے تحت اگلے 4-5 سال کرکٹ لے کے چلیں گے، اور ان کا ویژن آپ کو پسند آتا ہے اور اس ویژن پہ وہ چل رہے ہیں، پھر ان کو ٹائم دیں. اور جو کپتان کی بات ہوئی کہ کپتان کے اوپر ہم سب چیز ڈال دیتے ہیں، کپتان کے اوپر ڈلتی اس لیے ہے کہ پھر آپ ہر چیز کپتان پہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس پہ ڈلے گی. لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو انگلینڈ ہو، نیوزی لینڈ ہو، اس پہ کپتان پہ اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ وہ ایز اے ٹیم چلتے ہیں، ایز اے ٹیم رسپانسبلٹیز لیتے ہیں، ایز اے ٹیم ورک کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کسی کو فل پاور دے دی جائے. آئی تھنک کافی چیزیں ہیں، لیکن اس کو یہ اب ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد یہ نہ کریں کہ بس کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا دیں اور بس اس چیز 2-3 چیزیں چینج کر کے آپ کا. اچھا، یہ آپ قربانی کے بکرے کی بات کریں،
अजहर, हमने ये भी देखा कि ड्यूरिंग कप अभी जब मैचेस हो रहे थे तो चीफ सेलेक्टर का रिजाइन आया, फिर पीसीबी की एक प्रेस रिलीज भी आई। आप समझते हैं कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो भी खिलाड़ियों के मोराल को डाउन करते हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो इस तरह की इश्यूज से भरी पड़ी है। पास में भी ऐसे इश्यूज होते रहे, हम भी क्रिकेट खेलते रहे, काफी इश्यूज होता है, इफेक्ट होता है। लेकिन देखिए, इन दी एंड जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो फिर आपका फोकस मैच पे हो जाता है। लेकिन मैं ये समझूं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बेहतर तरीके से, आई नो जब चीजें आप सामने आती हैं तो बेहतर तरीके से अगर हैंडल हो तो इतना इफेक्ट ना आए। लेकिन अब ये हो गई, चीजें सारे हो गई, लेकिन आगे जो बढ़ने वाली चीज है उसमें ये है कि अगर आगे आके आप डिसीजन मेकिंग अपनी अच्छी करें, आप राइट वे में जो हो गया अब हो गया। अब आप इस चीज को हम जिस तरह आज का मैच ले लें या पिछले मैचेस ले लें, कितना भी डिस्कस कर लें, अब आगे को सोचना चाहिए कि आगे हमने किस तरह चलना है। हम सेम गलतियां नहीं कर सकते, हम सेम बार बार 3 वर्ल्ड कप से नहीं हमने सीखा, तो अब भी नहीं सीखेंगे तो फिर अगले वर्ल्ड कप पे भी आप मेरा पेपर ले रही होंगी, नजीब भी यही बात कर रहे होंगे, और जो भी क्रिकेटर किसी और क्रिकेटर ले वो भी यही बात कर रहा होगा। तो आई थिंक कि हमें स्टेप्स लेने हैं और उस पर स्टिक रहना है, पेशेंट रहना है। अगर हमारे विजन अच्छा है तो उसके ऊपर हम 2-3 साल 4 साल लगाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंसेस बेहतर हो जाएंगी और फिर कंसिस्टेंसी। तो अजहर, अभी जिस तरह से नजीब ये कह रहे थे कि या तो कोई बॉर्न लीडर होता है या फिर उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, आपके ख्याल में बाबर को अब क्या करना चाहिए? क्या बाबर को कैप्टनसी करते रहना चाहिए? क्योंकि बाबर अभी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो ये कह रहे थे कि कप्तानी के प्रेशर की वजह से मेरी परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई। तो आपको लगता है कि ये दोनों चीजें साथ लेकर चल सकते हैं वो? देखिए, ये मुझे इसका फैसला जो बाबर बेहतर कर सकते हैं, यहाँ से बैठ के मैं मशवरा दूं वो अच्छी बात नहीं है। आई थिंक बाबर बेहतर जानते हैं, बाबर को बेहतर पता होना चाहिए कि क्या चीज उनके लिए वर्क करेगी, क्या चीज टीम के लिए बेहतर है, वो उस हिसाब से फैसला करें और उनके डिसीजन का हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए। और फिर पीसीबी जो डिसीजन ले वो पीसीबी का राइट है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के कोई मशवरा बाबर को नहीं दूंगा। बहरहाल ये है कि क्रिकेट पाकिस्तान ने आगे बढ़ानी है तो राइट वे में डिसीजन करें। किसी कप्तान के चेंज हो जाने से सिर्फ चीजें हल नहीं होंगी, अगले कप्तान के साथ तो फौरी तौर पर क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, फौरी तौर पे आप देखें, बैठ के बात करें। ऐसे क्रिकेटर्स जो नए दौर की क्रिकेट, ये नहीं मैं कह रहा कि T20 क्रिकेट, नए फ्रेश माइंड लेकर आए जो आपको फ्रेश फीड दें। आप बार बार घूम के वही लोग आते हैं, मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बहुत उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। यू नो, जो वो ऑलरेडी जो काम कर चुके हैं, ऑलरेडी जो वो इस तरह के कर चुके हैं, वो बार बार आएंगे, फिर वही बार बार गलतियां होंगी। हमें फ्रेश माइंड इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ चीजें वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार हमें कैसा सेटअप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चाहिए, कैसा डोमेस्टिक में चाहिए, वो क्योंकि यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बेहतर सेटअप के लिए आपका ख्याल ये है कि मिलकर बैठना चाहिए, बैठकर बात करें और फिर फैसले करें। अजहर अली और नजीब उल हसनैन, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।